रास्तों पे रब्बिल काबा रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदाए बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, कायम टीवी की खुसूसी नशियात शहादत मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हवाले से हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं, किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बेइंतहा ख़ूबसूरत आवाज़ में जो नोहे पढ़ते हैं और मनक़बत ख़्वानी करते हैं। दुनिया में उनका नाम है। बेइंतहा ख़ूबसूरत अदायगी के साथ पढ़ने वाले ज़ाकिर अहले बैत मुसैयब रिज़वी जी। आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे आज हम प्रोग्राम के हवाले से बात करते हैं। उनसे कुछ नोहे हम सुनेंगे जो कि शहादत मौला अमीरुल मोमिनीन के हवाले से होंगे। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ मुसैयब रिज़वी साहब मौजूद हैं और ख़ुसूसी हमने उनसे टाइम आज के दिन अपने नाज़रीन के लिए उनसे टाइम लिया और हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारे लिए कायम टीवी के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए टाइम दिया। इतनी मसरूफ़ियत है। बहुत शुक्रिया। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा हमारे नाज़रीन के लिए कि आपने नोहा ख़ानी का आगाज़ कब से शुरू किया, कब से आपका ये सिलसिला शुरू हुआ, किस एज से आपने शुरू किया? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कायम टीवी का, जितने भी हज़रात हैं और ख़ासकर आपका कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम मौला की मदहो सना कर सकें। जो नोहे ख़ानी का ताल्लुक़ है मेरा तक़रीबन 80 से समझ लें, 80 से माशाअल्लाह 13-14 साल का था ग़ालिबन। और मेरे वालिद साहब चूँकि एक बहुत ही अच्छे नोहा ख़ान, मरसिया ख़ान और हदीस ख़ान थे, तो वो विरसे में मिला। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, बहुत पुरदर्द और पुरसोज़ आवाज़ थी उनकी। तो ये विरसे में हमें मिला। तो ये समझ लें कि इतने साल 89 में हम कराची शिफ्ट हुए। तो मैंने यहाँ अपनी अंजुमन गमख़ाराना मोहम्मद, जिसके समझ ले बानी जो है वो नूर कामिल हैं और अतर मामा यानी रज़ा हमारे अंजुमन के ये लोग थे, दीगर लोग थे। तकरीबन मेरे लोग मेरी अंजुमन में लड़के अमरोही के थे। फिर वो हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलते चले गए। मैं फिर 2005 में दुबई पढ़ने गया, फिर 2006 मडगास्कर से, ये सब सिलसिला चलता रहा समझ 2016 तक, 16, 17, 18 तक। फिर उसके बाद ये कोरोना का चक्कर हो गया बहरहाल। मगर जो मामला था असल में अंजुमन का, वो लड़के हमारे शिफ्ट हो गए अमरोहा सोसाइटी। अंजुमन थोड़ी तितर बितर हो गई, यानी कि लड़के जो है वो अब नहीं रहे मेरे पास। मगर जब मैं कहीं जाता हूँ तो 8-10 लड़के, हाँ बस वो ये मौला ने एक पहचान दे दी मुझे मेरी, तो मेरे साथ सब लोग हो जाते हैं। तो इस तरह से मेरे मौला ने जो है मेरा सिलसिला जारी रखा और मेरा कलाम हाय अब्बास जो पूरी दुनिया में मकबूल हुआ और ये मंजूर नज़र नोहा हुआ। तो बस इस तरह से मामला चल रहा है। और अभी मैं आखिर में आपसे चाहूँगा कि हम इख्तिताम जब अपना ये प्रोग्राम करेंगे तो मैं बिल्कुल इस नोहे की फरमाइश भी करूँगा आपसे कि हमारे नाज़रीन के लिए भी पढ़े। तो आज मैं चाहूँगा कि आज क्योंकि हम मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत के हवाले से ये प्रोग्राम कर रहे हैं अपने नाज़रीन के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप कोई मौला अली की शहादत के हवाले से कोई आप अपना नोहा या कोई कलाम हमें सुनाएं। जी ज़रूर, मैं पेश करता हूँ। एक नोहा मौलाना तौक़ीर ज़ैदी साहब का लिखा हुआ है और मैं उसके चंद अशार पेश करता हूँ। मौला की शहादत हुई यकीनन पूरे कूफ़ा में और पूरी करबला और कूफ़ा और शाम सब जगह जहाँ भी मौला का ये ज़िक्र हुआ और ये ख़बर गई, लोग जो है वो बेहाल हो गए, रोने पीटने लगे। उसके चंद अशार में पेश करता हूँ। घर से ज़ैनब के जो रोने की सदा आती है, घर से ज़ैनब के जो रोने की सदा आती है, सारे आलम की वो मखलूक को तड़पाती है, घर से ज़ैनब के जो रोने की सदा आती है।
ایک اداسی سی ہوئی تاری علی کے گھر میں، ایک اداسی سی ہوئی تاری علی کے گھر میں، غم میں ڈوبی ہوئی ہر چیز نظر آتی ہے، گھر سے زینب کے جو رونے کی صدا آتی ہے، دیکھتے ہیں کبھی حسنین کی صورت حیدر، دیکھتے ہیں کبھی حسنین کی صورت حیدر، کبھی عباس کے چہرے پہ نظر جاتی ہے، گھر سے زینب کے جو رونے کی صدا آتی ہے، چوم کر بازوئے زینب کو بہت روتے تھے، چوم کر بازوئے زینب کو بہت روتے تھے، جب بھی نظروں میں کبھی کرب و بلا آتی ہے، گھر سے زینب کے جو رونے کی صدا آتی ہے، ہر گھڑی کہتے رہو یا علی کہہ دو توقیر، ہر گھڑی کہتے رہو یا علی کہہ دو توقیر، ظلم کی دنیا اسی نام سے تھر آتی ہے، گھر سے زینب کے جو رونے کی صدا آتی ہے، سارے عالم کی وہ مخلوق کو تڑپاتی ہے، گھر سے زینب کے جو رونے کی صدا آتی ہے۔ اللہم صلی صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا آپ کا یہ پرسہ قبول الہی آمین۔ اور مسیب بھائی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس بیچ آپ تو ماشاءاللہ سے سفر کربلا اور نجف بھی کرتے ہیں جی، تو جب آپ وہاں جا کر یہ نوحہ خوانی اور جب وہ یہ کر رہے ہوتے ہوں گے تو ہم تو یہاں بیٹھ کے جب سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہاں کی سارے منظر چل رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ مولا کا اتنا کرم ہے کہ ہمیں وہ زیارتیں نصیب ہوئی ہوئی ہیں کہ ہم جاتے ہیں جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، بے شک صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بلاوا ہے ان کی طرف سے۔ تو جب آپ وہاں جا کے پڑھتے ہیں تو کیا دل کی حالت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ وہاں تو کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے، مگر میں یہ سوچتا ہوں جب بھی میں پڑھتا ہوں نوحہ تو میرا ذہن جو ہے وہ اسی کربلا میں ہی ہوتا ہے، یا نجف میں؟ ہاں، یا نجف میں ہوتا ہے، تو بس وہ وہاں پر جا کے اور کیفیت بدل جاتی ہے، چونکہ وہ ریئل چیزیں وہاں پر موجود ہیں، وہ زیارتیں، وہ شہادت گاہ مولا کی۔ اور وہ پہلا جب آپ نے یہاں سے آپ کا جب زیارت کا یہ سلسلہ شروع ہوا تو پہلی دفعہ آپ کون سے ایئر میں گئے یہاں سے زیارت کے لیے جو گئے؟ میں سب سے پہلے جو زیارت پہ گیا وہ ڈاکٹر جعفر محسن شہید، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، کیا انسان تھے۔ میں آخری شبیداری میں یہاں پڑھ رہا تھا، 2005 کی بات ہے، 2004 یا 5، تو یہاں پر میں پڑھ کے جیسے یہاں سے ہٹا، رضا حسینی کی شبیداری تھی، 2 نوحے میں پڑھ کے اور میرا اتنا گریا ہوا کہ میری چپل بھی یہاں سے غائب ہو گئی، کہاں گئی مجھے نہیں ہوش رہا، مجھے لڑکے پکڑ کے اور وہاں جو آپ کونے تک آپ کے بارگاہ جو ہے وہاں سے لے کے آگے ہم روڈ پہ ہمیں جانا تھا ایک جگہ پروگرام، تو میری حالت تھی، وہ ڈاکٹر صاحب پیچھے میرا 2 نوحے میں نے پڑھے، ایک شام والو نبی کی بیٹی ہوں، میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں، اور ایک نوحہ تھا ہائے عباس۔ یہ جب میں پڑھ کے ڈاکٹر صاحب میرے پیچھے وہ بیچارے روتے ہوئے، اور منان ہوٹل تک، جو پرانا منان ہوٹل، وہاں تک آیا میرا بیٹا، انہوں نے مجھے گلے سے لگا دیا، کہا کہ بیٹا بس میرا 9 ربیع الاول کو تم پاسپورٹ لے آنا میرے یہاں اور میں تمہیں زیارت پہ لے جاؤں گا۔ ارے میں نے ڈاکٹر صاحب مجھے کہنا، ہاں عمرہ اور شام کراؤں گا، تو میں نے کہا اس سے بات اچھی کیا، قبول ہوا، یہ قبولیت آپ یقین کریں وہ مجھے لے گئے، اور وہاں بہت اچھی زیارتیں ہوئیں، سب معاملات ہوئے۔ پھر میں گیا پڑھنے کے لیے شارجہ، فرسٹ ٹائم میں نے دبئی میں اشرا پڑھا، گیسیس امام بارگاہ میں، وہاں پر میں نے اشرا پڑھا، پھر دوسرا میں نے اشرا جو ہے وہاں
یعنی 10 کے بعد مسجد امام بارگاہ رضا میں پڑھا. وہاں میں آخر نوحہ پڑھتا, میری فلائٹ تھی, میں ایسی پینٹ شرٹ اور کوٹ میں تھا, اور میں ایک جگہ کھوجے تھے بیچارے, انہوں نے کہا مجھ سے میرا ایک نوحہ پڑھنے کا. مولانا تقی ہادی پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے, وہ تھے. انہوں نے مجھے سنا اور مجھے گلے سے لگا لیا اور بڑا پیار کیا ماتھے پہ کہ بیٹا میں تو تمہیں فرسٹ ٹائم سنا ہے. تقی ہادی صاحب. ہاں تقی ہادی کہنے تم کراچی کیوں؟ میں نے کہا جی میں کراچی انچولی کا ہی ہوں. خیر وہ انہوں نے مجھے گلے سے لگا. وہاں ڈاکٹر احسان بہت مشہور شخصیت, شارجہ کی مشہور شخصیت ڈاکٹر احسان, جو اپنا قافلہ لاتے ہیں وہاں, پہلے دبئی سے لاتے تھے, اب تو بیچارے چلے گئے, وہ اب کربلا میں ہی ہیں, وہ موجود ہیں. بچوں کا یتیم خانہ نجف میں, وہاں ایک رہتے ہیں سائیڈ میں. بہرحال وہ قافلہ لے کر آتے ہیں. تو وہ مجھے انہوں نے کہا کہ مجھ سے بھائی آپ نے کہاں کہاں زیارت کی؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں عمرہ اور شام کر کے آیا ہوں. بولا بس آپ کو تو پھر کربلا رہ گیا. میں نے کہا جی. 2005 میں وہ گئے تو 2005 میں تو چہلم ایسے تھا جیسے کچھ بھی نہیں ہے, عام دنوں میں آدمی جاتا ہے. جی. تو ہم لوگ وہ ڈاکٹر صاحب مجھے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کہاں جا سکتا ہوں, غریب آدمی ہوں, میرے پاس تو. ارے کہنے کیسی بات کر رہے ہیں آپ غریب نہیں, آپ امیر ہیں, بس آپ ہمارے ساتھ جائیں گے. بہرحال میں نے ایک وعدہ کیا تھا 24 محرم کا, وہ میں پڑھ کے پھر چلا گیا دوبارہ. خیر ان کے ساتھ چہلم پہ گیا کربلا, اور وہاں جو زیارتیں وہاں میں نے جو نوحہ زری میں مولا حسین کی تو سب بند کر دیا انہوں نے. بالکل قریب جالی کے ساتھ ہم نے بالکل پڑھا جہاں جناب علی اکبر السلام ان کے مولا کے. ہاں اور وہ وہاں گریا ہوا. اس کے بعد میں نے زنجیر کا ماتم ہم لوگوں نے کیا سب نے, اور میری شوگر 500 سے اوپر ہو گئی. ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے, مگر میں نے ڈاکٹر صاحب میں یہاں آیا ہوں, میں تو پرسہ کروں گا یہاں, میں اپنے مولا کو یہاں پرسہ دوں گا, خون تو مجھے نکالنا ہے. بہرحال میں نے کمان لگائی اور زنجیر کا ماتم کیا. اور اسی میں نے یعنی میں نے وہ پہنا ہوا تھا, اپنا ننگی پیٹھ تھا, اسی میں نے جو نوحہ وہ اماں میں پیاسوں پڑھا. عربی اتنے آگے اور کوہرام, وہ سر پہ ماتم کر رہے تھے لوگ, اور یہ معجزہ مولا نے دکھایا مجھے. اس کے بعد اس کے بعد پھر مجھے جو ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ کہا, تو میں ایک فرانس کا جزیرہ لا ریونین, وہاں میں نے 3 سال اشرا پڑھا. وہاں سے ان کا بلاوا آ گیا اشرا زینبیہ کے لیے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا ہم سے جانے کے لیے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بہت معذرت چاہتا ہوں. اس کے بعد سے میں زیارت مجھے نہیں ہوئی, نصیب نہیں ہوئی. پھر میں 2011 میں مڈغاسکر پڑھا تھا. یہاں سے ایک صاحب ہیں علی رضا شریف, وہ گوکل فیملی سے ہیں. وہ جب مجھے سن کے جو نے میرے پاس آئے, گلے سے لگا لیا, کہیں بھائی کہاں کے ہو آپ؟ میں نے کہا کراچی سے ہوں. بولے کراچی کیوں یار, ہمیں نہیں پتہ. وہ بڑی فیملی کے لوگ ہیں کہ انہوں نے مجھے کارڈ دیا اپنا, بیٹا میرا کارڈ لے جاؤ اور میرے پاس آنا ضرور, میرے پاس دوپہر کا کھانا آپ نے کھانا ہے. کاشر سینٹر میں اس کا 11ویں فلور پہ 9 پہ ان کا آفس ہے. میں گیا تو 2 دن بعد میرے پاس فون آیا ان کا, کہنا بیٹا وہ زیارت پہ چلو گے؟ ارے میں نے کہا ہاں. اور میں نے اس سال وہ کلام پڑھا تھا, کربلا دیکھ لوں یارب میں قضا سے پہلے, پاؤں بخشش کی سند روز جزا سے پہلے. میں رو کے پڑھا, وہاں بھی لوگوں کو کہا, میں نے کہا بھائی میں بھی 2005 سے نہیں گیا ہوں زیارت پہ, مولا مجھے بلا لیں. وہاں لوگوں نے, میں روز یہ ورد کرواتا تھا ان لوگوں کو وہاں پر, خواجہ حضرات السلام میں وہ لوگ پڑھتے. بہرحال کہنے یار تم اتنے جاؤ گے جلدی؟ میں نے کہا پاسپورٹ بھیجو. میں نے پاسپورٹ بھیج دیا. کہنے جلدی تمہیں وہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے ایک نوحہ خان کو فون کیا, تو وہ کہتا ہے کہ میرے سیکرٹری سے بات کرو. دیکھیں یہ سیکرٹری سے بات کرو. انہوں نے کہا بھائی مجھے ان کو زیارت پہ لے جانا ہے, وہ ابھی مصروف ہے, آپ تھوڑی دیر میں کیجیے گا, 5-10 منٹ بعد کیجیے گا. میں دوبارہ کیا تو میں نے کہا بھائی آپ کو زیارت پہ جانا ہے؟ کہنے نہیں ابھی آپ وہ مصروف ہیں, آپ دوبارہ کریں. انہوں نے کیا, انہوں نے کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جی میں تو بہت مصروف ہوں, میں آپ سے بھی بات. انہوں نے بولا بات سن. انہوں نے اس طرح کہا کہ اب بات سن, اگر تجھے زیارت پہ جانا ہو تو مجھے کال کرنا, میرا نمبر ہے, ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے. تو مجھ سے وہ کہنے لگے کہ تم نے ایک کال پہ مجھے کہہ دیا, نہ تم نے پوچھا ہدیہ نہ فلانا. میں نے کہا بھائی ہدیہ کون دے سکتا, مولا لے ہی جائیں, مجھے بلائیں, وہ خود کر دیتے ہیں بندوبست. تو وہ انہوں نے کیا نہیں بندوبست, ہم کیا چیز ہیں. یہ جو ہمارا ذکر ہے یہی ہمیں وہاں لے کے جاتا ہے. بس یہی تو معاملہ ہے سمجھنے کی بات. یہ سلسلے جو ہے نا ویسے دل کے ہیں کہ آپ دل سے جتنا پڑھ رہے ہیں مولا آپ کی طرف سے بلا رہے ہیں. بالکل. تو اب آپ ہمیں کون سا کوئی نوحہ جو سنانا چاہیں مولا کے حوالے سے, شہادت کے, کوئی آپ کا خاص نوحہ جو آپ؟ ایک نوحہ تو خیر ہے, میں آپ کو ایک نوحہ اور سنا دیتا ہوں مولا کا. جی بالکل. ایک نوحہ یہ ہے جو شعراء گزر چکے ہیں, بہت ہی سینئر شعراء تھے. شوکت دہلوی صاحب تھے غالباً, ان کی کتاب میرے پاس میرے والد صاحب پڑھا کرتے تھے. یہ نوحہ میں اس کے چند اشعار اگر آپ کہیں تو پیش کرتا ہوں. یہ بالکل یقیناً یہ نوحہ ایسا ہے, پرسوز نوحہ ہے, میں پیش کرتا ہوں. یہ پرانے انداز جو خواتین پڑھا کرتی تھیں, یہ ایک الگ انداز کا نوحہ ہے. بالکل آپ پڑھیں, ہمارے لوگ
ناظرین دیکھ رہے ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی اور بی بی ام کلثوم سب کی یہ فریاد ہے، یہ پیش کرتا ہوں. پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو. پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو. بتاؤ یا مرتضیٰ کہاں ہو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو. پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو. نہ غم میں اتنا رلاؤ بابا، صدا تم اپنی سناؤ بابا. کہاں سدھارے بتاؤ بابا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو. پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو. ستم ہے یا ابو تراب کیسا، ہوا ہے جینا عذاب کیسا. دیا ہے تم نے خطاب کیسا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو. نکل کے تربت سے آؤ اماں، نکل کے تربت سے آؤ اماں. ہمیں گلے سے لگاؤ اماں. کہاں ہے بابا بتاؤ اماں، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو. پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو. نکل کے روزے سے آؤ نانا، ترس یتیموں پکھاؤ نانا. ہمیں گلے سے لگاؤ نانا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو. پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو. جی ناظرین، دیکھ سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ مسید رضوی صاحب موجود ہیں، جو کہ بے انتہا خوبصورت نوحے آپ لوگوں کو، ہمارے ناظرین کو پیش کر رہے ہیں اور پرسہ پیش کر رہے ہیں ہمارے حضور. بس ہماری دعا ہے کہ مولا ان کو جلد سے جلد زیارت کربلا، نجف، مکہ مدینہ، شام کی زیارت نصیب ہو. اس پرسے کے حق میں ہماری آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. حضور آپ بہت خوبصورت پڑھ رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے صاحبزادے کی نوحہ خوانی کرتے ہیں جی، تو آپ کیسا لگتا ہوگا جب آپ کا بیٹا جب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ جی میرا بیٹا چھوٹا ہے عطا عباس، وہ نوحہ خوانی کرتا ہے مگر میرے ساتھ کم جاتا ہے. وہ اچھا، وہ اپنے پروگرام پڑھتا ہے کہ پاپا میں الگ سے پڑھوں گا، جی جی، انجمن یہی رہے گی، میں اپنے ساتھ لڑکے لے جاؤں گا. تو میں کہیں جاتا ہوں تو اس کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہوں، چونکہ اس کی پڑھائی چل رہی ہے. جی، وہ یونیورسٹی میں آ گیا ہے جی، وفاقی اردو میں، تو وہ وہاں پر جو ہے وہ پڑھ رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں جب لوگ تعریف کرتے ہوں گے، جب ملتے ہوں گے کہ بھائی بیٹا تو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت پڑھ رہے ہیں، اور دراصل لوگ کہتے ہیں مگر میں جب تک مطمئن نہیں ہوتا ہوں تو اس کو میں داد نہیں دیتا ہوں. حالانکہ ان کی والدہ کی یہی جو ہے وہ ان کا گلہ ہے، شکایت ہے آپ جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے. میں نے کہا جس دن مجھے یہ اچھا پڑھے گا میں خود اس کو داد دوں گا. اس لیے کہ اگر میں کسی محفل میں بیٹھا ہوں یا مجلس میں ہوں، اس نے پڑھا ہے اور لوگ آ کے مجھے، یا میں اس کو واہ 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 کر رہا ہوں، اپنی اولاد کو آپ وہاں اگر بیٹھ کے کریں گے تو لوگ آپ پہ تنقید کریں گے. جی جی جی، آپ برابر کی داد دیں. جو بھی پڑھ رہا ہے، چاہے وہ منقبت پڑھ رہا ہے، نوحہ پڑھ رہا ہے تو برابر کی داد دیں.
اور اگر وہ نوحہ پڑھ رہا ہے تو اس پہ گریہ کریں، اور جو بھی پڑھنے والا آ رہا ہے اور نوحہ پڑھ رہا ہے تو اس پہ گریہ کریں۔ اگر آپ اپنے ہی نوحے پہ خوب روئیں گے، دوسرے کا نوحہ ہے تو آپ یوں ٹکٹکی باندھ کے کھڑے ہیں تو یہ بھی برا ہے۔ اور اسی طرح سے منقبت ہے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں تو آپ نے چھتیں اڑا دیں، یہ نو، دوسرے داد دیں تب بات بنے گی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اب تو منقبت خوانی چینج ہو گئی، آپ یقین کریں اتنی چینج ہو گئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ اپنے ساتھ اب 5-7 لوگ داد دینے کے لیے لے جائیں، ایک ادھر بیٹھ جائے، ادھر بیٹھ جائے، ادھر بیٹھ جائے۔ اب وہ جناب لوگوں کو نہیں پتہ، وہ جو عام پبلک بیٹھی اس سے نہیں معلوم کہ مسیب صاحب جو ہے اپنے ساتھ 8-10 داد دینے والے لائے ہیں، اشعار پڑھنے والے، اور 8-10 جو ہے وہ مسیب صاحب اسٹیج پہ لائے ہیں، وہ مشینیں ہیں رونے کی، وہ خالی رونے کی مشینیں ہیں۔ وہ ایسا رو رہے ہیں کہ انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا ہے، چاہے وہ شیر جو ہے وہ غمزدہ ہے یا نہیں ہے، انہوں نے رونا ہے، اور وہ ان کو چڑھا کے جناب علی۔ اب معاملہ یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے پہلے کے دور میں چھجن صاحب گزرے، جنرل پڑھتے تھے، ناظم بھائی سچے بھائی، بھلے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے تھے مگر لوگ رو رہے ہوتے تھے، آج تک وہ رو رہے ہیں، جی لوگ سنتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اب میں رلانے کے لیے پہلے اپنا سر پھاڑ لوں، اور وہ 10 جو پیچھے میرے بیٹھے ہیں وہ بھی سر پھاڑیں۔ اب وہ جو ٹکٹکی باندھنے والا تو باندھے گا، اور جس کو رونا ہے وہ چاہے تم 10 روئیں نہ روئیں، اس نے رونا۔ ہائے علی اکبر آج تک پبلک روتی ہے، اور وہ دیکھیں مقام علی اکبر پہ آج تک پڑھا جا رہا ہے، ہر نوحہ خان وہ پڑھتا ہے جا کے۔ جی یہ خاص عطا ہے اس نوحے جی۔ اب مسئلہ یہ کہ اب بہت معاملہ خراب ہو گیا، یقین کریں آپ پڑھنے والے بھی اتنے ہو گئے اور بادب نہیں ہیں، بے ادب ہیں۔ آپ کا جو پڑھا ہوا 8 جو نوحہ مولا عباس، جی، وہ 8 محرم کا تو جی وہ ایسا نوحہ ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر 8 محرم میں حقیقت گھر میں ہر جگہ جہاں بھی حاضری کی مجلس ہو، جہاں بھی علم اٹھتا ہے وہ ہائے عباس ضرور پڑھا جاتا ہے۔ اور میرے بارے میں آپ سے ضرور جانوں گا کہ یہ کیسے لکھا اور آپ نے کیسے پڑھا اور یہ کس طرح اس کا پورا واقعہ بتائیں گے آپ۔ جی انشاءاللہ۔ تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے مسعود بھائی، میں چاہوں گا کہ وہ جو مولا علی کی شہادت کے حوالے سے جو نوحے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو حضور آپ میں یہی چاہوں گا کہ کوئی آپ مولا علی کی شہادت کے حوالے سے کوئی اپنا دوسرا کوئی نوحہ ہمارے ناظرین کے لیے ضرور۔ یہ ظفر بھائی نے ایک نوحہ لکھا تھا، مسجد کوفہ میں برپا ماتم سرور ہے حیدر ہے آج، اور پھر عزا خانہ جناب فاطمہ کا گھر ہے آج۔ تو یہ بھی مولا کی شہادت کے حوالے سے، اور مولا جب زخمی ہوئے ہیں تو یہ میں نوحہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھنے میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ظفر عباس ظفر صاحب کا کلام ہے، اور بہت کافی، جب یہ ظفر بھائی یہاں تھے جب یہ میں نے لکھوایا تھا، ابھی میں نے پچھلے سال یہ کلام مولا کی شہادت پہ کیا تھا، یہ میں نے ریکارڈ کروایا تھا، تو اس میں تھوڑا سا یہ بس ایک مصرع چینج کیا تھا انہوں نے، باقی بہرحال میں پیش کرتا ہوں۔ بالکل۔ مسجد کوفہ میں برپا ماتم حیدر ہے آج، مسجد کوفہ میں برپا ماتم حیدر ہے آج، پھر عزا خانہ جناب فاطمہ کا گھر ہے آج، پھر عزا خانہ جناب فاطمہ کا گھر ہے آج، مسجد کوفہ میں برپا ماتم حیدر ہے آج، ہے نمازوں پر اداسی ہے اذان سوگوار، ہے نمازوں پر اداسی ہے اذان سوگوار، ماتمی محراب ہے اور غمزدہ منبر ہے آج، مسجد کوفہ میں برپا ماتم حیدر ہے آج، رو رہے ہیں شبر و کلثوم ہے غشم حسین، رو رہے ہیں شبر و کلثوم ہے غشم حسین، خاک پر بیٹھی پریشان
خاک پر بیٹھی پریشان زینب مضطر ہے آج، مسجد کوفہ میں برپا ماتم حیدر ہے آج، عرش پر ماتم بپا ہے فرش پر آہو بکا، ہائے اپنے خون میں ڈوبا، ہائے اپنے خون میں ڈوبا ساقی کوثر ہے آج، مسجد کوفہ میں شبر پا ماتم حیدر ہے آج، یہ شب عاشور غیب 21ویں رمضان کی، یہ شب عاشور غیب 21ویں رمضان کی، صورت کرب و بلائک حشر کا منظر ہے، مسجد کوفہ میں برپا اور کیا جنازہ اٹھ رہا ہے حیدر کرار کا، ماتم حیدر بپا، ماتم حیدر بپا کوفے میں جو گھر گھر ہے روزہ دارو آؤ مل کر ماتم حیدر کریں، مصطفیٰ کی آل کتنی، مصطفیٰ کی آل کتنی غمزدہ مضطر ہے آج، سر پہ ضربت لگ گئی ہے ایک روزہ دار کے، سر پہ ضربت لگ گئی ہے ایک روزہ دار کے، خون میں ڈوبا ہوا، خون میں ڈوبا ہوا اسلام کا رہبر ہے آج، پھر مسیب اور ظفر ہیں سوگ میں سب روزہ دار، پھر مسیب اور ظفر ہیں سوگ میں سب روزہ دار، فرش غم پر پھر عزائے فاتح خیبر ہے آج، مسجد کوفہ میں برپا ماتم حیدر ہے آج۔ مولا آپ کو اس کی خاص جزا عطا کرے۔ اور میں آپ سے آخرت میں بس یہ چاہوں گا کہ آپ کا جو دنیا میں آپ کا مشہور زمانہ نوحہ ہے ہائے عباس، جی، تو جب آپ نے پہلی دفعہ پڑھا تو وہ آپ نے خاص طور پہ کہہ کے لکھوایا تھا یا کیا تھا وہ، اس کا کیا پس منظر تھا پیچھے کا جو نوحہ تھا آپ کا؟ یہ بہت یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے یہ 98 میں نے نوحہ کیا ہے، اور 94 یا 95 میں نے ریحان بھائی سے یہ نوحہ لکھوایا۔ ہوا یہ تھا، اس کا پس منظر یہ تھا، ایک نوحہ تھا، ایک یہ ناظم پارٹی میں ہی شباب میں ایک بھولا پارٹی تھی، جی جی، انہوں نے ایک نوحہ پڑھا تھا، خون شبیر بہایا ہے مسلمانوں نے، پاک زہرا کو ستایا ہے مسلمانوں نے۔ تو یہ نوحہ میں نے سنا، مجھے بہت اچھا لگا، یعنی پرسوز لگا نوحہ۔ اس میں ایک جو مصرع تھا نا، جہاں سے میں نے ہائے عباس شروع کیا، اس میں ایک وہ تھا مصرع کہ وہ یعنی سٹارٹنگ یہ اس کی، ہائے خون شبیر بہایا ہے مسلمانوں نے، پاک زہرا کو ستایا ہے مسلمانوں نے، ہائے خون شبیر بہایا ہے مسلمانوں نے۔ اس کا انترا یوں تھا کہ گریا معصوم سکینہ
کی زبانی میں سنوں، پیٹ کر سر کو کہا زینب و کلثوم نے یوں، پاک زہرا کو ستایا ہے مسلمانوں نے۔ اب جو یہاں تھا نا انترا کہ گریا معصوم سکینہ، یہاں سے میں نے لیا ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، یہ میں اس کو میں گنگناتا ہوا کہیں جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ، یہی مصرع میرے ذہن میں آیا، ہائے عباس ہائے عباس۔ گھر آیا میں، گھر آ کے اس وقت چھوٹے ٹیپ ریکارڈر چلتے تھے، جی جی جی، میں نے اس میں یہ نوحہ یہی مصرع ہائے عباس ہائے عباس یہ کہتا جا رہا ہوں، میں روتا جا رہا ہوں، روتا جا رہا ہوں۔ میں ریحان بھائی کے پاس گیا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کیا شاعر تھا اس دور کا۔ واقعی ریحان بھائی کہتے تھے کہ مسیب میرے جانے کے بعد لوگ مجھے یاد کریں گے، یہ ابھی میری قدر نہیں کر رہے ہیں مگر یہ مجھے یاد کریں گے۔ واقعی وہاں وہ ایک ظفر بھائی ہیں عزائے حسین انجمن کے، ان کے یہاں بیٹھا کرتے تھے ریحان بھائی، میں ان کے پاس گیا، میں کہا ریحان بھائی ایسے ایسے ہے کلام، بے لوس آدمی تھا وہ، ان کو مولا سے واقعی لگن تھی، مولا نے پھر وہ مقام بھی عطا کیا دنیا میں، ایسا مقام۔ میں گیا، میں نے کہا ریحان بھائی میں ایک کلام ہے وہ میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ کہنے کیا ہے؟ میں نے پہلے ان کو یہ پورا سنایا واقعہ، میں نے کہا میں نے یہاں سے شروع کیا ہائے عباس، بس انہوں نے وہاں سے لکھنا شروع کیا، جلتے خیموں سے صدائی سرے کرب و بلا، ہائے عباس ہائے۔ یقین کریں آپ یہ نوحہ وہ لکھتے گئے اور رو رہے سارے بیٹھے ہوئے، میں بناتا گیا، وہ مصرے لکھتے گئے، انترے لکھتے گئے، اب پڑھو اب پڑھو اب پڑھو۔ ظفر بھائی کے یہاں یقین کریں آپ قرآن تھا۔ اچھا مجھے نہیں علم تھا، میں نے 2 سال ایسے ہی پڑھا اس نوحے کو، شبداری میں جاتے اس وقت تک میں باہر گیا نہیں تھا، کسی باہر میں میرا سلسلہ ہوا نہیں۔ تو 97 یا 98 کی بات ہے، بھارون بنگلوز میں ایک شبداری ہو رہی تھی، ایک اہل سنت کا لڑکا، اتنی داڑھی اس کی، اور وہ آنسوؤں سے رو رہا ہے۔ جب میں نوحہ یہ پڑھا، میں پڑھ کے آیا، اس میں گلے سے لگا لیا، اب بھائی یہ نوحہ تم نے ریکارڈ کرایا؟ کہ نہیں یار میں نے ریکارڈنگ چھوڑ دی ہے، میں پیسے نہیں خرچ کر سکتا بھائی، میں غریب آدمی ہوں، آج کل یہ پیسے مانگتے ہیں، یہ ریکارڈسٹ جو ہے، چلو ریکارڈسٹ کی بات تو نہیں، جو ریلیز کرنے والے، سو کیسٹ کا دور تھا، ریلیز کرنے والے پیسے مانگتے ہیں، وہ انہوں نے اب یہ رستہ دیکھ لیا، ان کو باہر کے لوگوں نے رستہ دکھا دیا، ان کے پاس پیسہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم غریب آدمی۔ میں نے ایسے ہی بولا، ارے بھائی آپ کو پتہ نہیں، آپ یہ کرو تو اس کو ریکارڈ کرو، پھر آپ اپنا دیکھنا کام ہے۔ تو ظفر عباس، ظفر سہیل شاہ، یہ حیدر بھائی ہوا کرتے تھے بیچارے، عزائے عباس ان کے نہیں، شہدہ عباس، وہ حیدر مشہور تھے، وہ بیچارے نوحے پڑھتے تھے بڑے خلوص، زیدی پروڈکشن کے نام سے، وہ ہمارے ساتھ جایا کرتے تھے بدھ کے پروگرام میں، وہاں خالد۔ انہوں نے کہا یار مسیب بھائی کی کیسٹ کرو نا آپ حیدر بھائی، کہنے اچھا چلو میں کرتا ہوں۔ خیر انہوں نے بیچاروں نے ریکارڈ ہم نے کیا ADM میں، اس کو ریکارڈ کیا، اور اس کو جو ہے وہ جب یہ نوحہ ریکارڈ ہوا، اس میں مختلف تھے، شاہ جی کا نوحہ تھا، وہ یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، اور سینے پہ سلال و بابا، اور نوحے تھے دیگر، بچ گیا لو مومنوں بچ گیا لو فرش عزائے زہرا، اس میں ظفر بھائی کلام، سہیل شاہ کلام بہت اچھے۔ اب جب یہ کیسٹ آیا، وہ حیدر بھائی نے، اچھا یہ بھی واقعہ بتاؤں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ناظم بھائی میرے فلیٹ کے پاس، ٹوڈی کے اسٹاف پہ میرا فلیٹ تھا وقار اسکوائر، ہم ریکارڈنگ سے آ رہے تھے، تو مجھے میرے ساتھ ساتھ وہ بائک پہ آئے، وہ اپنی بائک پہ تھے میں، اور انہوں نے یقین کری یہ ایسے انہوں نے یہ اٹھایا یہاں، اور یہاں وہ ماتم کرتے رہے کچھ 1-1.5 گھنٹے تک۔ مجھ سے کہا مسیب یہ تو نے کیا بنایا نوحہ؟ میں کہا ناظم ہے مجھے خود نہیں پتہ۔ ابے کہنا یار تو دیکھنا تو صحیح کہاں جائے گا یہ، وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، بیچارے وہ سنتے رہے، روتے رہے، اور یہاں ماتم کرتے رہے، کہنا تم دیکھ۔ اور جو کیسٹ میرا وہ آیا ہے، حیدر بھائی نے پہنچایا نہیں جگہوں پر، مگر ہماری انجمن کا ایک لڑکا تھا خرم نے یہاں اسٹال لگایا شہدائے کربلا کے پاس، اور کیسٹ وہ گئے دھڑا دھڑ، وہ یہی نوحہ چلائے، یہ اور یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، یہ 2 وہ یقین کریں آپ کہ وہ مولا نے وہ معجزہ دیا۔ وہ کیسٹ وہ سائیں والا تھا یہاں ساؤنڈ کے نام کے، کس نام سے تھا وہ، خیر سپر ساؤنڈ کے نام سے، اس نے فون کیا حیدر بھائی کیسٹ پہنچاؤ، مسیب کی ڈیمانڈ آ رہی ہے بھائی، تم دوسرے چکر مت پڑو، یہ 2 یہاں، اور نہیں دے سکے۔ پھر بہرحال مجھ سے
لوگوں نے اس کی جو ڈیٹ جس میں ریکارڈنگ تھی وہ مجھ سے سلطان بھائی نے، ہاں ہمارے شازیہ کیسٹ والے ہیں جعفر تیار میں، انہوں نے مانگا، نقی بھائی اپنے ذوالفقار کے، ان کی کوئی باہر لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ نوحہ چاہیے، پھر ان کو وہ بھجوایا یہاں سے ریکارڈ کر کے کیسٹ میں بہت سارا. تو اس طرح سے وہ پوری دنیا میں ایک جو ہے وہ مولا نے مجھے اس کا مقام دیا. اور آپ یقین کریے میرے لیے بہت ہی شرف کی بات ہے کہ ایک میری پہچان تو بن گئی نا. بے شک. اور ایسی وہ آج تک کربلا میں آج پڑھا تک جا رہا ہے. کربلا میں اور ہر میں جگہ بھی جب جاتا ہوں کربلا تو جب ہم مقام علی مولا عباس کے پاس سے جب بازو سے گزرتے ہیں تو بس وہ پورے اس جگہ پر وہی نوحہ گونج رہا ہوتا ہے. یہ تو یہ ہر نوحہ خان یہ پڑھتا ہے. تو میں بھی آخر میں کام پہ یہی چاہوں گا کہ اپنے ہمارے ناظرین کے لیے کہ ظاہر سی بات ہے بی بی کو پرسہ دینا ہے، بی بی جناب زینب کو، جناب ام کلثوم اور مولا کے تمام خانوادے کو آج ہمیں پرسہ دینا ہے. تو آخر ہم اختتام جو اپنا نوحہ کریں گے، آپ جو پڑھیں گے اسی پر ہم اختتام کر دیں گے. بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. کوئی شکریہ نہیں، بس میرے لیے شرف کی بات ہے. جی جی بس جی انشاءاللہ بس دعا کریں. یہ میرے مولا میری پوری کریں انشاءاللہ. مولا بات میں پیش کرتا ہوں. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، جلتے خیموں سے صدائی سرے کرب و بلا، لو خبر جلد کے بستر سجاد جلا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، تنہا 18 برادر کی بہن ہے بن میں، نیند کیوں آ گئی ہے بھائی بتاؤ رن میں، نیند سے جاگو چھنی زینب مضطر کی رضا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، بین کرتی ہوئی لاشیں پہ چلی آؤں گی، کتنے ناسور کلیجے میں دکھلاؤں گی، میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، میرا اکبر میرا قاسم میرا اصغر نہ رہا، دو میرے لال تھے دونوں میں سے کوئی نہ بچا، نہ کوئی بھائی بھتیجا نہ کوئی ہے بیٹا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے، بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے، ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے، عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا. عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا، جی کے اب کیا کروں اے
زندگی گزرے گی زینب کی تیرے ماتم میں، مجھ کو تڑپائے گی اے بھائی تیری یاد صدا۔ بیردائی ہے اسیری ہے ستم آدا کے، دیکھ تو اٹھ کے میرا حال ذرا دریا سے، آنکھ میں اشک ہے سر پر نہیں زینب کے رضا۔ خالق لیے بچے ہیں در خیمہ پر، سوئے دریا ہے لگی بالی سکینہ کی نظر، کہتی ہے بچوں سے آتے ہیں ابھی میرے چچا۔ نوحر خان یہ زینب کا تھا باد عباس، کیوں نہیں کرتے ہو عباس ہمارا احساس؟ قافلہ بے سر و سامان سوئے شام چلا، ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس۔